अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद घर जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो अपोजिशन है उन्हें पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन चीफ जस्टिस तस्वुर कर रही हैं, जबकि जो हुकूमत या इत्तेहादी हैं वो उन्हें पाकिस्तान की तारीख का सबसे इंसाफ पसंद चीफ जस्टिस कह रही हैं। लेकिन एक बहुत ही अहम नौयत का सवाल है जिस पे कोई बात नहीं कर रहा कि जो कुछ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बलूचिस्तान या कोयटा कमीशन रिपोर्ट में लिखा, तब से लेकर जब तक वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बन गए, तो वो कौन सा हरबा है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अख्तियार नहीं किया उनकी किरदार कुशी से मुतालिक, या फिर उन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने से रोकने के लिए। यहाँ तक कि उनकी अहलिया को उनकी अपनी अदालत सुप्रीम कोर्ट कटहरे में खड़ा किया। लेकिन वही जज जब चीफ जस्टिस बन गया तो उसने इस्टेब्लिशमेंट से, चले माजी में जो कुछ उसके साथ हुआ वो तो अलग था, लेकिन जो उसके होते हुए इस्टेब्लिशमेंट कर रही थी उसके अपने इंस्टीट्यूशन के साथ, बजाय इसके कि वो एहतसाब करता, जवाब तलबी करता, कोई फैसला देता या अपने ही फैसलों पर अमल दरामद कराता, वो इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा हामी चीफ जस्टिस बनकर उभरा। ये कैसे मुमकिन हुआ? अगर इस सवाल के जवाब को तलाश कर लिया जाए, समझ लिया जाए कि पाकिस्तान में निज़ाम किस तरह चलता है, लोगों को कैसे मोल्ड किया जाता है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो बहुत सारे लोग जो अगले आने वाले चीफ जस्टिस से उम्मीदें लगाए बैठे हैं या उसके बाद अदलिया से बहुत ज़्यादा उनकी उम्मीदें हैं, उनको बेहतर तौर पर जो आइडिया है वो होगा कि हमें उम्मीदें लगानी भी चाहिए इस सिस्टम से या फिर नहीं। ये जो एक सवाल है और इसी पर बात करेंगे आज कि ये कैसे हुआ कि वो जस्टिस काजी फायज ईसा जो अपने फैसलों में इस्टेब्लिशमेंट का बदतरीन मुखालिफ, यानी कि उनके एहतसाब को लाजिम समझता था, जब वो चीफ जस्टिस बना तो सबसे बड़ा हामी बनकर उभरा। और ये कैसे हुआ, मैं आपको आज पूरी, आप कहें कि इसकी तफसील बताऊंगा, बयान करूंगा, और बहुत ही अहम नौयत की ये वीडियो है। तो बराए करम इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको स्टेज वाइज समझ में आ जाएगा कि कब क्या कैसे किस तरह होता है कि एक बदतरीन शख्स भी सबसे बड़ा सपोर्टर बनकर उभरता है और उसके लिए क्या कुछ किया जाता है। जस्टिस काजी फायज ईसा और अगले जो चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में जो बातें जस्टिस काजी फायज ईसा को भी समाअत करते हुए सुना, अगले जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनको भी सुना। उससे पहले ये जो कन्वर्जन, यानी कि ये जो आप कहें कि एक शख्सियत बिल्कुल मुखालिफ सिमत में चली गई, बदतरीन मुखालफत से जो हमायत में चली गई, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक माजी की एक मिसाल दूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेशतर लोगों को वो वाले हकाइक भी नहीं मालूम। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की पाकिस्तान की तारीख का आप कहें कि पॉपुलर तरीन चीफ जस्टिस था। मुशर्रफ ने बुलाया, कुछ डिमांड रखी, पूरी नहीं की, इस्तीफ़ा तलब किया, देने से इनकार किया और मौजूल कर दिया। फिर उसके बाद एक वकला तहरीक चली और उसके बाद वो रिस्टोर हो गए और ज़ाहिर है कि मुल्क के आप कहेंगे मारूफ, मशहूर और ताकतवर तरीन चीफ जस्टिस के तौर पर उभरे। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद वो वकला जो मूवमेंट थी, जो अवामी रद्द अमल था परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, उसकी वजह से रिस्टोर हुए, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके पीछे जो असल कुव्वत थी वो खुद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी, या बराह रास्त कहें तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक ताकतवर तरीन धड़ा या इदारा ISI था। जो परवेज़ मुशर्रफ, एक तो परवेज़ मुशर्रफ ISI के अख्तियारात को कम कर रहे थे और वो अख्तियारात मिलिट्री इंटेलिजेंस को दे रहे थे, तो ISI के जो विंग्स हैं वो उनसे वैसी खार खाए बैठे थे। और फिर फ़ौज ने भी एक वक्त पर यह समझ लिया था कि परवेज़ मुशर्रफ खुद बोझ बनते जा रहे हैं पॉलिसीज़ के हवाले से,
تو یہ طے ہوا کہ جی پرویز مشرف کے خلاف اب چونکہ یہ لائرز موومنٹ ہے تو اس کو کیش کرایا جائے، اور اس کے نتیجے میں میں نے بھی وہ کوریج کی رات کے 4 بجے تک، اور باقی سب یہی سمجھتے رہے کہ شاید عوامی قوت ہے، لیکن میڈیا کوریج سے لے کے بہت کچھ معاملات ایسے تھے جس کے پیچھے خود اسٹیبلشمنٹ ملوث تھی، اور بالآخر افتخار محمد چودھری پاپولر ہو گئے۔ اچھا، اب افتخار محمد چودھری جب ریسٹور ہوئے، اور ان کے بعد کچھ تو حماقتیں ان کی تھی جس طریقے سے وہ فیصلے کر رہے تھے، لیکن جب وہ اپنے پیک پر چلے گئے طاقت کے جو آپ کہیں اور شہرت کے، تو ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک بہت خطرہ تھا۔ وہ کچھ فیصلے ایسے کر رہے تھے، کچھ چیزیں ایسے کر رہے تھے، مسنگ پرسن میں آپ کہیں یا اور معاملات میں ایک جرنل کو بلا لینا، ایک بریگیڈیئر کو کھڑا کر کے ذلیل کر دینا، اور میجر جنرل رضوان اختر کے ساتھ جو کچھ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں انہوں نے کیا بطور ڈی جی رینجرز، وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے تھا کہ رضوان اختر کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک ایسا شخص تو پھر آئیڈیل کنڈیشن ہو سکتا تھا، پھر پاکستان کی اسی اسٹیبلشمنٹ نے افتخار محمد چودھری کو ہیرو سے، یعنی کہ زیرو سے ہیرو سے پھر زیرو کرنے کے لیے کچھ تو ان کی اپنی حماقتیں تھیں افتخار چودھری کی، پھر ارسلان افتخار یوز کیا اس پورے معاملے میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑے بزنس جو آپ ریل اسٹیٹ ٹائکون ہے اس کا استعمال ہوا، ٹریپ ہوا، اور اس کے نتیجے میں ایک بڑی پریس کانفرنس کی، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ افتخار محمد چودھری کی جو شہرت ہے وہ دھڑام سے گر گئی، اور وہ پھر زیرو پر آئے، ایسے آئے کہ آج ان کی مثال کوئی نہیں دے رہا۔ اسی طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، جب انہوں نے حلف اٹھایا تو میں نے سوشل میڈیا کے ایک پلیٹ فارم پر لکھا کہ ان کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوگا، کیونکہ جب یہ چیف جسٹس نہیں بنے تھے تو کچھ ایسے لوگ جو سیاسی نہیں ہیں لیکن سیاست میں ہیں، ان سے جب ملاقاتیں رہیں کا اور اشارے کناروں میں جب ان سے پوچھا گیا یا بات ہوتی تھی تو وہ مسکرا کر قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کہتے تھے کہ مینیج ہو گئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ۔ اچھا، اس وقت لگتا نہیں تھا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ جس نے بلوچستان میں جو بلوچستان کمیشن تھا یا کوئٹہ کمیشن تھا، آپ کے علم میں ہے سب کے، کوئٹہ جو بلاسٹ ہوا اس میں جو جتنی جو وکلا کی جو کریم تھی، لیڈرشپ تھی، وہ ساری کی ساری شہید ہو گئی تھی اس میں۔ اس پر ایک کمیشن بنا، اور اس کمیشن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی جج اتنی ہمت کرے، انہوں نے لکھا کہ جی یا تو یہ آئی ایس آئی کی سپورٹ سے ہوا، یا پھر یہ آئی ایس آئی کی انکمپیٹنسی کو ظاہر کرتا ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا اور ان کے علم میں اس کی پلاننگ نہیں تھی۔ اور پھر چودھری نثار نے جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے، جس طرح پریس کانفرنس کی، رد عمل آیا، فوج کی طرف سے شدید قسم کا رد عمل آیا، اور پھر جب وہ سپریم کورٹ کے جج بن گئے تو اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ سب آپ کے علم میں ہے، اور سرینا صاحبہ اور ان کو جس طریقے سے اپنی ہی عدالت سپریم کورٹ کے کٹہرے میں کھڑا کیا، اور برادر ججز نے ان سے بہت ہی سخت قسم کے سوالات کیے ان سے، تو اس کے بعد یہ لگ رہا تھا جتنا میڈیا ٹرائل قاضی فائز عیسیٰ کا کیا گیا اسے لگ رہا تھا کہ وہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے، لیکن پھر وہ مینیج ہو گئے۔ اور یہ کم از کم میں جانتا ہوں بات، تو بہت سارے لوگ اور بھی جانتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس بننے سے پہلے ہی مینیج کر لیے گئے۔ اچھا، اب یہ مینیج کس طرح کیا گیا، اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ آگے جو عدلیہ کے جو ججز ہیں یا چیف جسٹس صاحبان ہوں گے ان کا ماضی کیا ہوگا، لیکن جب وہ چیف جسٹس بنتے ہیں تو کس طرح ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کو سوچنے سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی، سمجھنے میں مدد ملے گی آپ کو۔ دیکھیں، 2 ٹارگیٹس ہیں، ایک تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو کچھ بھی ریفرنس میں ان کے مالی معاملات میں اثاثوں کے بارے میں جو کچھ کیا، بظاہر تو حکومت عمران خان صاحب کی تھی، پی ٹی آئی کی تھی، بیرسٹر فروغ نسیم جو کچھ بھی وزیر قانون کے طور پر جو کچھ بھی وہ کرتے رہے۔ اب بیرسٹر فروغ نسیم پی ٹی آئی کا حصہ، حکومت کا اتحادی، ایم کیو ایم کہتے ہیں، لیکن ایم کیو ایم کے اپنے لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی وہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے۔ تو جو کچھ بھی بیرسٹر فروغ نسیم کر رہے تھے یا ٹارنی اس وقت کے کر رہے تھے، وہ بنیادی طور پر
بظاہر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کر رہی تھی، لیکن سب کو پتا ہے، قاضی صاحب کو ہی پتا ہے، سب کو پتا ہے پاکستان میں کہ پیچھے جو کرنے والی قوتیں تھیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی. اور وجہ یہ تھی کہ جو کچھ بھی وہ کوئٹہ کمیشن میں تحریری طور پر لکھ چکے تھے کمیشن رپورٹ میں، اور پھر اس کے بعد جو فیض آباد دھرنا کیس میں جو رہی صحیح کسر تھی وہ انہوں نے اس میں کر دی تھی. اور یہ پاکستان کے بہت ہی کم ایسے ججز ہوں گے جو اتنی بہادری اور دلیری کے ساتھ حقائق کو بیان کریں اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو ججمنٹ کا حصہ بنائیں اور اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں. یہ جب کچھ ہو گیا، وہ چیف جسٹس بن گئے. اگر دو ان کے مخالفین تھے نا، ایک تو حکومت بظاہر جو تھی یعنی کہ پی ٹی آئی عمران خان، اور دوسری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک نیوٹرل ہو گئے تو جو کچھ بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، ظاہر ہے کہ، اور آپ سب کو پتہ ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے، خود حکومت اور نون لیگ کے لوگ بھی آف دا ریکارڈ اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ شاید حد سے زیادہ وہ کیا. تو بھائی اگر آپ نیوٹرل ہو گئے اور آپ نے بطور چیف جسٹس آپ نے جو کچھ بھی فیصلے کیے وہ بالکل انصاف پر مبنی ہیں، جو رویہ آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ اختیار کیا وہی رویہ پھر آپ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے تھا. کیونکہ آپ کے خلاف، آپ کی اہلیہ کے خلاف، یا آپ کے جو کردار کے حوالے سے جو چیزیں ترتیب دیں، آپ کو روکا، مزاحمت کرنا پڑی، آپ کو ایک سفر کرنا پڑا، ذہنی طور پر تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، وہ تو حکومت بھی شامل تھی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف دونوں قوتوں نے مل کر آپ کے خلاف سازش کی، آپ کی فیملی اہل خانہ کے خلاف کی، تو پھر آپ جب چیف جسٹس بنے تو جہاں پی ٹی آئی کو اپنا بہت بری طریقے سے رگڑا ہے، اس کے خلاف فیصلے دیے ہیں، اور لگا ہے کہ آپ ذاتی طور پر رنجش آپ کی نظر آئی ہے، تو پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی تو نظر آتی کچھ نہ کچھ. یعنی کہ کچھ آپ تحریری طور پر اس وقت کی جو آئی ایس آئی کی جو کمانڈ تھی، جنہوں نے جو کچھ بھی آپ کے خلاف کیا اس پر کچھ بات کرتے، جنرل فیض حمید کے خلاف آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے، جو فیض آباد دھرنا کیس تھا، یا بلوچستان کا جو کمیشن رپورٹ تھی اس پہ کچھ آپ کچھ کر لیتے، یا جو 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا اس پر کچھ کر لیتے. ایک طرف تو آپ انتہا پر پہنچ گئے پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور دوسری طرف آپ بالکل خاموشی اختیار کر گئے. خاموشی نہیں بلکہ مکمل طور پر آپ حمایت کر گئے. 26ویں آئینی ترمیم میں جو کچھ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا وہ ٹھیک ہے کہ بغض جسٹس منصور علی شاہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کمپیٹنسی لیول میں ایک جو سب سے بڑا ایشو میں سمجھتا ہوں وہ ان کی اپنی ذات کا بھی ہے، جس میں شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا یا ان کے حامی اور مخالفین کا نہ ہو. جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو قریبی دوست ہیں، احباب ہیں، جو کہ کراچی میں انہوں نے اکثر پریکٹس کی ہے، تو ان کے ساتھ کام کرنے والے، ان کے ملازمین، بہت سارے لوگوں سے بات ہوتی ہے کہ وہ ایک بیلنس آدمی نہیں ہے، متشدد قسم کا ذہن رکھنے والے ایک شخص ہیں. مائنس پلس چیزیں ہوتی ہیں ہر شخص میں، یعنی کہ وہ کسی کی محبت میں انتہا پر جا سکتے ہیں، کسی فیصلے میں مخالفت پر انتہا جا سکتے ہیں. اعتدال پسندی والا رویہ ان کا بہت کم لوگوں نے بہت کم موقعوں پر دیکھا ہے. تو یعنی کہ وہ جو متشدد تھے، یعنی کہ جو ان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، تو وہ سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا، اسٹیبلشمنٹ نے کیا، تو وہ ایک معاملے میں آ کے پی ٹی آئی کے حوالے سے تو وہی متشدد ذہن جو نفرت میں تھا وہ پیک پر چلے گئے، اور وہی جو نفرت کا متشدد ذہن جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چیف جسٹس پاکستان بننے سے پہلے کا تھا وہ کنورٹ ہو گیا، وہ بیلنس میں یعنی کہ اعتدال بھی نہیں رہا، اور وہ انتہائی محبت میں چلا گیا. اور یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا. اصل میں سارا گیم یہی ہے کہ مینیج کیا گیا. جو چیزیں جو بظاہر نظر چیزیں آتی ہیں وہ یہ کہ جو آپ جنرل فیض حمید کو پابند سلاسل پا رہے ہیں یا عمران خان کو پابند سلاسل پا رہے ہیں، تو وہ جب آپ نے کسی کھلے جنگل میں آپ نے شکار کرنا ہو، اور جس کا شکار کرنا ہو اس جانور کو باہر نکالنا ہو، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی پہلے چارہ تلاش کیا جاتا ہے.
اور چارہ ڈال کر ہی آپ اس کا شکار کرتے ہیں۔ تو یہ جو عمران خان کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ یا جنرل فیض حمید کے ساتھ جو کچھ بھی معاملات ایسے ہوئے جو بند ہیں، ظاہر ہے کہ آپ جو کچھ بھی چیزیں سن رہے ہیں، قاضی فائز عیسی صاحب کے بارے میں یہ رائے ہے، اور جن لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی اپنے اندر سے ہم نے قربانی دی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے قربانی دی، اور انہیں رام کرنے کے لیے جو لوگ ان کے خلاف کہیں نہ کہیں ایکٹیو تھے، اس کا سارا ملبہ پاکستان تحریک انصاف پر ڈالا گیا، اور اس حوالے میں ان کو یہ قائل کیا گیا کہ آپ کے خلاف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا جو ملٹری فوج ہے یہ مکمل طور پر آپ کی مخالفت یا مخالف نہیں تھی۔ اس کے بعض گروہ، شخصیات، افراد آپ کہیں کہ وہ آپ سے ذاتی انا یا اناد رکھتے تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے جو کچھ بھی آپ کے ساتھ کیا انہیں آگے پیچھے کیا، کچھ کو کہا جاتا ہے کہ پبلکلی ڈیمیج کیا، اور پھر وہ سارا کے سارا ملبہ ان کے ساتھ اور پی ٹی آئی پر ڈال دیا گیا۔ اس طرح چیف جسٹس قاضی فائز عیسی یہ کہا جاتا ہے کہ مینج کیے گئے، اور وہ چیف جسٹس، یعنی کہ جو چیف جسٹس بننے سے پہلے کا قاضی فائز عیسی تھا، وہ بالکل آپ کو بالکل اس کے الگ نظر آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اپنی شخصیت کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ وہ چاہتے تو میرا خیال تھا سب سے بہترین عمل تو یہ تھا کہ وہ اپنے معاملات میں اعتدال پسندی کو اختیار کرتے۔ آپ کی پسند ناپسند کیا ہے، آپ کس کو کتنا پسند کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن جب آپ کسی عہدے پر پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو اس عہدے کی لاج رکھنی پڑتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسی کا جو رویہ ہے وہ اعتدال پسند نہیں ہے، وہ متشدد قسم کے آدمی، اور یہ میں نے 1 سال پہلے لکھا تھا جب وہ چیف جسٹس نہیں بنے تھے، اس وقت لکھا تھا کہ یہ انپریڈکٹیبل ہوں گے اور ان سے چیزوں میں بہت زیادہ بگاڑ ہوگا، اور بالکل ویسی ہی چیزیں ہوئی ہیں، اور انہوں نے اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے انتہائی شدت پسندانہ سوچ اختیار کی اور معاملات کی جس طریقے سے کیے ہیں، اور خاص کر یہ جو 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے وہ منظور کروا کے گئے ہیں یا اس کی سہولت کاری فراہم کی ہے، وہ ساری تفصیلات آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد تو کوئی کسر نہیں رہ گئی ہے کہ عدلیہ کو انہوں نے یہ پارلیمنٹ کے ماتحت نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ماتحت ہو گئی ہے یا بیلنس آ گیا ہے۔ بھائی، یہ آپ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک نیا راستہ فراہم کیا ہے، اور ایک ایسا راستہ، اور اگر یہ نظیر قائم ہو گئی اور جو اگلے جو چیف جسٹس ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی، اگر انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم نہ قرار دیا، اگر وہ بھی مینج ہو گئے، تو بھول جائیں کہ پاکستان میں کہیں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، کہیں چیک اینڈ بیلنس ہوگا، اور کہیں نظام میں کوئی بہتری کی امید ہو سکتی ہے۔ تو جسٹس یحییٰ افریدی کا ایک بہت بڑا امتحان یہاں پر ہے کہ کیا وہ افتخار محمد چودھری بنتے ہیں یا ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا، یا وہ قاضی فائز عیسی بنتے ہیں یا پھر وہ ان کو بھی مینج کیا جائے گا۔ یہ اگلے آنے والے چند مہینوں کی بات نہیں کر رہا، یہ چند دنوں کی بات ہے، اور شاید اگلے 72 گھنٹوں کے اندر آپ کو اس کا ایک عکس نظر آ جائے گا۔ اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، اگلے ویڈیو میں اس پہ تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اس ویڈیو کے سلسلے میں جو آج میں نے موضوع آپ کے سامنے رکھا ہے، کوئی آپ کی رائے ہو تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور طے کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کر لیجیے گا۔ خدا حافظ۔